94 तक पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द टॉप टीम्स इन हॉकी। टोटल 5 टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीते हैं। हम हर बड़े इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ट्रम्प की इस बात को डिनाई करेंगे। पाकिस्तान तो जी अमेरिका की बाजगुजार रियासत है। मोदी और यूएस की जो डील है $400 बिलियन के करीब की, वो खतरे में नजर आती है। वो इंडिया के ऊपर टैरिफ्स के हवाले से बहुत ज्यादा मसला खड़ा हुआ है। इंडिया जो है वो लिंच पिन है अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मकासद का। एलन मस्क ने इन्हीं F-35 के जहाजों को कबाड़ कहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की मैं कुछ ताज़ा ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ नए मामलात दुनिया के अंदर जो हो रहे हैं, जिन पे बातचीत हो रही है, उनको मैं आपके सामने रखूँगा और कुछ उसके ऊपर अपना भी तज्जिया या एनालिसिस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक ख़बर तो जो है वो मोदी के हवाले से है। मोदी और ट्रम्प की जो मुलाकात हुई थी उसके बाद से अभी तक उसके जो शॉक वेव्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। पाकिस्तान के अंदर उस पर बड़ी बातचीत हुई थी कि जी कि मोदी साहब मिल के हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो के अंदर कहा था कि किस तरीके से जो है वो ये मामलात खुलते हैं बाद में, उस पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा हसन नसरुल्लाह के हवाले से, एक जो हिजबुल्लाह के लीडर थे, उनके हवाले से एक ख़बर है, आप सब ने सुन ली होगी, लेकिन उसके ऊपर मैं कुछ और भी आपके साथ एक मामला शेयर करूँगा। उसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जी, कल आपका मुल्क जो है पाकिस्तान वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गया है टूर्नामेंट से, तो उसके ऊपर भी हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है रिवर्स गियर में चलते हैं और सबसे पहले तो हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात कर लेते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जी, क्रिकेट मैं अपने बचपन में बहुत खेली है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि ये कोई ऐसी आला पाए की गेम नहीं है। इससे बहुत से लोग ज़्यादा इख्तलाफ कर सकते हैं मुझसे, उनके अपने अपने राय होगी, लेकिन ये कोई ऐसी आला पाए की गेम नहीं है जिसके ऊपर आप ये समझेंगे जी कि जो टॉप एथलीट्स होते हैं किसी भी मुल्क के, वो उसके साथ मुंसलिक हों। मैं इसकी मिसाल ऐसे अक्सर देता होता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, जिसकी टीम इस क्रिकेट की इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है दुनिया के अंदर, बहुत सी जगहों पर अनडिफीटेड है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की एथलेटिक कम्युनिटी को उठा के देखें तो आपको पता चलता है कि जो क्रिकेट के अंदर एथलीट्स उनके आते हैं वो कि चौथे पांचवें नंबर के जो उनके एथलीट्स होते हैं वो होते हैं। पहले 3-4 स्पॉट्स जो गेम्स लेती हैं वो दूसरी हैं। तो इंग्लैंड को उठा के देखें कि इंग्लैंड के अंदर जिसकी नेशनल गेम है, जिसकी ईजाद है, वहाँ पे भी जो क्रिकेट है वो एक हद तक, यानी उनकी दायरा एक इसके साथ एसोसिएशन है, तो वो उनके साथ रहती है। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ पे बाकी गेम्स को भी उतनी ही पजीराई मिलती है। डेविड बेकहम का एक आइकॉन जो है वो इंग्लैंड से ही निकला है, यानी उसको गोल्डन फुट का जो मिला था वो इंग्लैंड की तरफ से फुटबॉल खेलने की वजह से मिला था। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको मैं अक्सर सामने रख के कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान ने 1992 के बाद, इस पर बहुत से लोग सीख पा होंगे कि जब से हमने एक वर्ल्ड कप जीता ये क्रिकेट का, उसके बाद से आज तक हम इस क्रिकेट के खुमार से जो है वो नहीं निकल सके और आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्कुल एक ड्रग एडिक्ट की तरह इस पूरी कौम के अंदर इन्होंने सरायत कर दिया है। मैं आपके सामने सिर्फ कुछ हकायक रखूंगा। इसके ऊपर हम अक्सर बात करते होते हैं कि जैसे कि क्रिकेट के मुकाबले में हॉकी है। हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम है। 1948 में हम पहली दफ़ा इसमें दाखिल हुए थे। पहला मैच ही हमने 2-1 से जीत लिया था बेल्जियम से, और उसके बाद से फिर वी नेवर लुक्ड बैक अंटिल ऑब्वियसली मिड 90s, जब ये क्रिकेट वाला खुमार हमारे अंदर सरायत करना शुरू हुआ। 94 तक पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द टॉप टीम्स इन हॉकी, और आप इससे अंदाजा कीजिए कि अभी तक कोई भी पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स को हॉकी के अंदर बीट नहीं कर सका, डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल। और हॉकी भी उतनी ही एंशिएंट ऑलमोस्ट गेम है जितनी कि, यानी प्री पार्टीशन से चल रही है हॉकी, और तकरीबन 13 के करीब आज तक हॉकी के वर्ल्ड कप्स हैं, जिसके अंदर से 4 वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान ने जीते हैं। 2 के ऊपर पाकिस्तान जो रनर अप, यानी 13 में से 6 के ऊपर टॉप 2 पोजीशंस पे रहा पाकिस्तान। इसी तरीके से अगर आप ओवरऑल टॉप पोजीशंस देखें तो जितने भी ये गेम्स होती हैं, जिसमें एशिया कप होता है, जिसमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होती है, जिसके अंदर एशियन चैम्पियन ट्रॉफ़ी होती है, जिसके अंदर ओलंपिक गेम्स होते हैं, जिसके अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, और बहुत सारे जो फॉर्मेट्स हैं, उस सब के अंदर 24 दफ़ा इंक्लूडिंग 4 वर्ल्ड कप्स, 24 दफ़ा पाकिस्तान टॉप पोजीशंस पर है, यानी गोल्ड पाकिस्तान ने लिया और 7 वर्ल्ड कप्स लिए हैं। इसी तरह पाकिस्तान 21 दफ़ा सेकंड पोजीशन पे रहा है, रनर अप्स पे रहा है इंक्लूडिंग 2 वर्ल्ड कप्स। इसी तरह पाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे कोई तकरीबन 16 के करीब रहा है। ये इतनी बड़ी एक फिगर है किसी भी गेम के अंदर आपके लिए, जो कि मतलब इस बात को समझाने के लिए और दिखाने के लिए बहुत है कि पाकिस्तान को किस जगह के ऊपर अपना पोटेंशियल इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी स्टेट मशीनरी को लगाना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई पाकिस्तान के आइकॉन्स जो हैं वो बिल्डअप होना शुरू हों और सामने आना शुरू हों। इसी तरीके से दूसरी गेम एक हमारी बहुत मशहूर स्क्वाश के अंदर 550 के करीब एक स्ट्रीक है अनडिफीटेड जहांगीर खान की। सिर्फ जहांगीर खान साहब की तो अलग है। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि वो
اس وقت بھی دنیا کے سپر ایتھلیٹ کے طور پہ جانے مانے جاتے ہیں. نو باڈی ہیز ایور, میرا خیال ہے ایک اور ایتھلیٹ نے شاید یا تو ان کو بیٹ کیا یا ان تک لے کر آئے. انڈیفیٹڈ اسٹریک کسی بھی ایتھلیٹ کی اتنی لمبی نہیں گئی کسی گیم کے اندر. آپ نے اس کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا. کبڈی اور کشتی اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے جھنڈے گاڑے, اور اس کے اندر بھی ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ اولمپکس کے اندر بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ جو 2 گیمز جس کے اندر آپ میڈل لے کر آئے, ایک ہاکی تھا اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے اولمپئن جو تھے کہ جو کہ جیولائن تھرو میں ارشد ندیم صاحب, انہوں نے بیسیکلی آپ کو گولڈ لا کے دیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں شادیب رند جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ٹائٹل جیتا جا رہا ہے مکس مارشل آرٹس کے اندر, اور اس نے ابھی پچھلے دنوں پہلے ایک انڈین کو ابو دھابی کے اندر ٹھیک ٹھاک پیلا تھا. اس کے بعد پھر اس نے آ کے ایک میرا خیال ہے بریزیلین تھا یا کون تھا وہ ورلڈ چیمپئن تھا, اس کو اس نے ڈیفیٹ کیا. ہی بیکیم دا ورلڈ چیمپئن. اور آپ نے اس کو کیا انویسٹمنٹ کی, کیا اس کے اوپر آپ نے بات چیت کی. اور بلوچستان سے وہ ہمیشہ ہر جگہ جا کے پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کرتا ہے, اور آپ اس کو کوئی وہ نہیں دے رہے, پذیرائی نہیں دے رہے. وسیم ہمارا اتنا بڑا باکسر ہے, وہ بھی اگین بلوچستان سے ہے, اور وہ ہر جگہ جا کے پاکستان کا جھنڈا اٹھاتا ہے اور پاکستان کی نکر پہنتا ہے, اور آپ اس کو جو ہے وہ نہیں پذیرائی دے رہے. آپ ایک کے بعد ایک گیم اٹھائیں. وہ بٹ صاحب ہیں ہمارے جو کہ ویٹ لفٹر ہیں, انہوں نے کتنے ایکلاٹس ہیں وہ جیتے ہیں, اس کے اوپر آپ کوئی نہیں کریں. ماؤنٹینئرز جو ہیں ہمارے اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین بھی اور مرد بھی, جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ تک کو جا کے سر کیا ہوا ہے, اور بہت ہی مشکل پیکس جو ہیں کراکرم کے اندر ان کو انہوں نے جا کے, اور ہندو کش کے اندر انہوں نے جا کے سر کیے ہیں, ان کو آپ کو نہیں کریں. ایکسٹریم سپورٹس کے اوپر آپ کے پاس ہزارہ کمیونٹی بھی بیٹھی ہے اور آپ کی پشتون کمیونٹی بھی بیٹھی ہے, جو کہ ہر قسم کے ایکسٹریم سپورٹس کو جو ہے وہ اس کے اندر وہ ٹاپ پوزیشنز کے اوپر جا سکتے ہیں. ان کو آپ نے کسی کھاتے میں نہیں رکھا ہوا. ایک گیم جس کو آپ نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی, ایک گیم جس کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ ایڈورٹیزمنٹس کرائیں, ایک گیم جس کے وجہ سے آپ پورا ملک بند کر کے رکھ دیتے ہیں, ایک گیم جس کے اوپر آپ نے پوری دنیا سے لڑائی لی ہوئی ہے, اس ایک گیم کے اندر آپ کی سب سے میڈیوکر ٹیم جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کو آپ اچھال کے لوگوں کے منہ پہ تھوپتے ہیں اور ان کو ایڈکٹ کر دیتے ہیں اس گیم کا, تاکہ ان کو لگے کہ بس یہی ایک گیم ہے پوری دنیا کے اندر. میرے نزدیک یہ ایک نیو کلونیل ایجنڈا ہے کرکٹ کو پاکستان کے اوپر تھوپنے کا, اور انفارچونیٹلی 92 کے بعد سے پاکستان نے کوئی بڑا مزے کی بات آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں, 45 سے 46 کے قریب پاکستان نے بڑے ٹورنامنٹ کھیلے ہیں ICC کے, 45 to 46, اس میں سے ٹوٹل 5 ٹورنامنٹ پاکستان نے جیتے ہیں. یہ پرفارمنس ہے کرکٹ کے اندر پاکستان کی. دوسری سائڈ پہ آپ ہاکی کی پرفارمنس دیکھیں, اسکواش کی پرفارمنس دیکھیں, مارشل آرٹس کی پرفارمنس دیکھیں, بیڈمنٹن کی پرفارمنس دیکھیں, سنوکر کے اندر آپ 1-2 دفعہ ورلڈ چیمپئن بن چکے ہیں, اور آپ نے اس ایک کرکٹ کو پوری قوم کا عذاب بنا کے رکھ دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پاکستانی قوم کو اور پاکستانی اکابرین کو سوچنے کی ضرورت ہے. محسن نقوی صاحب جو کہ منسٹر آف انٹیریئر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے اگر 2 جاب میں سے ایک جاب جو ہے اس کو چوز کرنا پڑے, ون از منسٹر آف انٹیریئر, ون آف دا موسٹ پاورفل پوزیشن ان پاکستان, اینڈ دا ادر از PCB کی چیئرمین شپ, تو میں PCB کی چیئرمین شپ کو پریفر کروں گا. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر پیسہ اور پاور اور نیٹ ورکنگ اور بزنس اپرچونیٹیز کیا کچھ ہے. آپ کی PFF پاکستان فٹ بال فیڈریشن وہ اس وقت فیفا سے باہر ہو گئی ہے, اگین پہلے بھی ہوئی تھی دوبارہ ہو گئی ہے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کے اب لڑکے جو ہے باہر جا کے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف لیگس کے اندر کھیل رہے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے آپ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی آپ نے پتہ نہیں کیا عذاب بنا کے رکھ دیا تھا, اور کرکٹ اوور آل کیا عذاب بنا کے رکھ دیا ہے. اس سے میرا خیال اب ہمیں جان چھڑانی چاہیے. دوسری خبر پہ آتے ہیں جی. حسن نصر اللہ صاحب, ان کا جنازہ جو ہے وہ کل پڑھایا گیا ہے بیروت کے اندر, اور 4 مہینے یا 5 مہینے کے بعد ان کا یہ ڈکلیئر کیا گیا آفیشیلی حزب اللہ کی طرف سے کہ وہ ظاہر ہے اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی بمبارمنٹ کے تھرو. تو ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ اس کے اوپر کل سے مڈل ایسٹرن جو اخبارات ہیں, جو مڈل ایسٹرن ایلیمنٹس ہیں, وہ اس کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن میڈیا بھی اس کو لے کے چل رہا ہے. اور اس میں ایک جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کل ہی جیسے ہی ان کے یہ جنازے والا معاملہ چلنا شروع ہوا تو اسرائیل نے بھی ایک اپنی فوٹیجز جاری کی جس کے اندر انہوں نے پورا آپریشن دکھایا کہ انہوں نے کس طریقے سے حسن نصر اللہ کو جو ہے وہ ٹیک آؤٹ کیا تھا. تو یہ ایک جنگ مسلسل جو ہے ابھی بھی مڈل ایسٹ کے اندر پنپ رہی ہے, سمر کر رہی ہے, اور جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیز فائر کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے حل ہو گیا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ اپنی جگہ پہ ایک بے وقوفی ہوگا.
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور بھی اس کے ساتھ آئی کہ جی کہ کل سعودی عرب نے ایک لیڈ کیا ہے ایک کانفرنس کو جس کے اندر جارڈن اور یہ سعودی عرب اور یو اے ای اور بحرین اور کویت یہ سارے لوگ موجود تھے اور ان سب نے اور مصر بھی اور ان سب نے یہ بات کی ہے کہ جی کہ ہم دو آپشنس میں سے ایک آپشن پہ ہم غور کریں گے کہ ادھر اوبویسلی وی ول برنگ آل دیز غزنس ٹو آور ٹیریٹریز، لیکن انہوں نے کہا یہ پلازیبل نہیں ہے، تو ہم غزہ کی جو ری بلڈنگ ہے اس کے اندر ہم سب کنٹریبیوٹ کریں گے مل کر اور وہیں پر ہم اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے۔ اور تھرڈ انہوں نے یہ پوائنٹ ڈالا کہ ہم ہر بڑے انٹرنیشنل فورم کے اوپر ٹرمپ کی اس بات کو نگیٹ کریں گے، ڈینائی کریں گے کہ غزہ کو جو ہے وہ خالی کر دیا جائے اور اس کو امریکہ اور اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے ری بلڈنگ کے لیے اور غزنس کو مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ کہ اس کے اوپر کچھ عرب جو ہے وہ غیرت پکڑیں گے اور دوبارہ امریکنز کو اس طرح کی بات نہیں کرنے دیں گے۔ محمد بن سلمان کا یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے اوبویسلی کہ وہ کس طریقے سے اس سارے مسئلے کو لے کے چلتے ہیں، لیٹس سی کہ وہ اس کے اوپر کامیاب ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ آخری اور بڑی خبر، مودی اور یو ایس کی جو ڈیل ہے $400 بلین کے قریب کی، وہ خطرے میں نظر آتی ہے۔ وہ کیوں نظر آتی ہے خطرے میں؟ میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ ٹرمپ نے مودی جیسے بنیے کو بھی چونا لگا دیا $400 بلین کا۔ مودی صاحب بڑے تمطراق سے گئے تھے امریکہ کہ جی کہ جے شنکر صاحب کو انہوں نے پہلے تو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی سے پہلے بھیجا امریکہ اور انہوں نے کہا کہ جی کہ وہاں جا کے آپ لابنگ کریں۔ اس کے بعد ون آف دا فیو فرسٹ لیڈرز جو دنیا کے اندر جن کے ساتھ ٹرمپ ملا ہے، اٹ از مودی از ون آف دیم، اس میں بھی کوئی ڈینائل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح بھی گردانی جا رہی تھی کہ کسی بھی ملک کے بڑے سے ملنے سے پہلے مودی صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں ٹرمپ کے پاس۔ بٹ اٹ شوز آن دا ادر ہینڈ دا ڈیسپریشن آف انڈیا اینڈ مودی کہ وہ کسی طریقے سے امریکہ کی بالکل گود میں جا کے بیٹھ جائے۔ تو پاکستان کے اوپر پچھلے 3 سالوں میں بہت دفعہ یہ تبرہ ہوا، بہت دفعہ یہ بات ہوئی کہ پاکستان تو جی امریکہ کی باج گزار ریاست ہے، پاکستان تو جی ایک امریکہ کی کالونی ہے، پاکستان تو جی امریکہ کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر رجیم چینجز ہوتی ہیں۔ اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، جو امیجز سامنے آ رہے ہیں، وہ کیا آ رہے ہیں کہ اور جب یہ لوگ باتیں کرتے تھے وہ انڈیا کو اور مودی کو ایک ہیرو کے طور پہ بنا کے پیش کرتے تھے، جے شنکر کو جو ہے وہ ایک مائی باپ کا درجہ دے کے رکھتے تھے کہ جی کہ دیکھیں انڈیا اس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا کس طریقے سے سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے، انڈیا دیکھیں کتنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے۔ آج وہی انڈیا سب سے پہلے ڈیسپریٹ ہو کے پہنچ رہا ہے، پہلے اپنے فورن منسٹر کو بھیجتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ خود مودی صاحب جو ہیں وہ بھاگے جاتے ہیں اور جا کے ٹرمپ سے اس طریقے سے ملتے ہیں جیسے اگر ان کی ملاقات نہ ہوتی تو شاید معاملات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوا ہے جب امریکہ نے انڈیا کے بہت سارے اللیگل جو امیگرینٹس تھے ان کو ہتھکڑیاں باندھ کے واپس انڈیا بھیجا تھا۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب انڈیا کے اوپر ٹیرفس کے حوالے سے بہت زیادہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور انڈیا اب ڈفرینٹ اور آپشنز دیکھ رہا ہے اپنی ٹریڈ کے لیے، امریکن ٹیرفس یا ٹرمپ ٹیرفس جن کو کہا جاتا ہے۔ تھرڈ، یہ اس وقت ہوا ہے جس وقت انڈیا جو ہے اس کے اوپر، اور انڈیا کے اوپر تو نہیں لیکن ایران کے اوپر اور رشیا کے اوپر جو ہے امریکہ کا معاملہ چل رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل کرے گا اس کے ساتھ سینکشن ہوں گے، چابہار کے اندر انڈیا کی انویسٹمنٹ ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب انڈیا کے بہت سارے اسٹریٹجک مقاصد جو ہیں جیپرڈائز ہو سکتے ہیں اگر وہ ریجن کے اندر رشیا کو جو ہے وہ آنکھیں دکھاتا ہے یا اس سے اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے۔ اور اس سب کا اس وقت پھر ریپرکشنز اور کانسیکوینسز ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود انڈیا اس وقت جو جا کے کھڑا ہوا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اور امریکنز کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلاک پالیٹکس میں پاکستان کس طرح امریکہ کو لے کے چلتا ہے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے طور پہ، اور انڈیا جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے زیادہ اب ایک ایسی ریاست ہے جس کو بہت پہلے امریکہ کے CIA کے ایک ڈائریکٹر نے جو کہ بعد میں سیکرٹری اسٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ بنے تھے، آج سے 10-11 سال پہلے جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ لنچ پن ہے امریکہ کے اسٹریٹجک مقاصد کا انڈو پیسیفک کے اندر۔ تو یہ بات اب اذر من الشمس ہے، بلکہ 10-12 سال بھی نہیں، 15 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی 2010 کے اندر۔ اور اس وقت یہ بات جب کہی گئی تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ او ہو یہ کوئی اتنا خاص معاملہ نہیں ہے، امریکہ کا تو اس وقت فرنٹ لائن اتحادی پاکستان ہے، پاکستان کو سزا مل رہی ہے، انڈیا کو جو ہے وہ گود میں لے لیا گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا اب اس وقت چائنا کنٹینمنٹ کے اندر کتنا کو امریکہ کو جو ہے وہ ان کو لے کے چلتے ہیں ان کے مقاصد کو۔ لیکن پاکستان آن دی ادر ہینڈ ایک ایسے ملک کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے جس کے اپنی کوئی بلاک پالیٹکس نہیں ہے، وہ چائنا کے ساتھ بھی اپنے مقاصد کو اسی طریقے سے لے کے چلنا چاہتا ہے، وہ رشینز کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے، وہ اس وقت مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی انگیج ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ کہیں پہ کامیابی ہے کہیں پہ ناکامی ہے، لیکن اوور آل پاکستان نے اپنی فورن پالیسی کو اس وقت بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ پاکستان اپنے تعلقات بہت اچھے کرنا چاہتا ہے، لیکن
کمپرومائز کون کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا یہ بات سامنے آ گئی. 400 بلین کی یہ جو ڈیل تھی اس کے اندر بھی یہ بات کی آ رہی ہے کہ جو F-35 کے جو جہاز تھے, BBC نے رپورٹ دی ہے اور بڑی ڈیٹیل میں رپورٹ دی ہے کہ F-35 والے جو جہاز تھے اس میں انڈیا کے جو فارن سیکٹری ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے جی کہ ابھی اس کو خریدنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ ابھی تو جو ہے وہ ہم لوگ اس پہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. انڈین میڈیا جو کہ اس کے اوپر بہت زیادہ اچھل رہا تھا, بغلے بجا رہا تھا, بہت زیادہ شادیانے بجا رہا تھا اپنی خوشی کے, اس کے لیے یہ ایک تعزیانہ ہے کہ ابھی تک یہ آئیڈیا ہی ہے, کیونکہ انڈیا کو بھی اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ $400 بلین کو وہ خرچ کر کے صرف ایک چھوٹا سا اسکواڈرن لے کے وہ پاکستان کو کتنے جہازوں کے ساتھ جو ہے انگیج کر سکتا ہے. آپ اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ انڈیا اس وقت اپنی پوری اوور ہالنگ کر رہا ہے اپنی ڈیفنس مشینری کی, اس کو ماڈرنائز کرنے کی بات کر رہا ہے. پروین سوانی نے کہا ہے کہ جی, اور اسی BBC کی خبر کے اندر کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی کہ یہ جو فیصلہ ہے جہاز خریدنے کا یہ مودی کا تو ہے ہی نہیں, یہ تو انڈیا کے ایئر فورس کو کرنا چاہیے. تو بہتر یہ ہوگا کہ انڈینز جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ انڈین ایئر فورس اس چیز کو دیکھے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر F-35 کا جو جہاز ہے اگر اس کو خرید لیا جاتا ہے تو اس کی صرف مینٹیننس کے لیے, اس کی لاجسٹکس کے لیے, پروڈکشن لائن کھولنے کے لیے اتنا زیادہ پیسہ چاہیے ہوگا کہ باقی پوری ایئر فورس جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. ایلن مسک نے انہی F-35 کے جہازوں کو کباڑ کہا تھا, اور انڈیا کے حزب اختلاف کے جو اس وقت صدر ہیں پارلیمنٹ کے اندر, لوک سبھا کے اندر, انہوں نے بھی یہ بات پوچھی ہے مودی سے کہ آپ بتائیں نا کہ ایلن مسک جس چیز کو کباڑ کہہ رہا ہے کیا آپ نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ جی کہ یہ کباڑ آپ ہمیں کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں. دوسرا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ 80 ملین سے $110 ملین کا یہ جہاز ہے, تو انڈیا کیسے اس کو افورڈ کرے گا. تھرڈ یہ کہ صرف اس کی 1 گھنٹے کی جو فلائٹ ہے وہ $30,000 کا خرچہ لیتی ہے. $30,000 1 گھنٹے میں انڈیا کہاں سے جو وہ پورے کرے گا. یعنی اتنا مہنگا فلیٹ خریدنے کے لیے انڈیا کے پاس پیسے ہیں, اگر اتنی بڑی اکانومی انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے تو ضرور کرے. لیکن امریکہ اور ٹرمپ اس کو یہ بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ٹرمپ نے یہ کہا بلکہ اس نے کہا جی کہ جو ایون میری ٹائم ڈومین کے اندر جو نیوی کے اندر جو جہاز ہیں وہ بھی آپ ہم سے ہی خریدیں. تو آہستہ آہستہ انڈیا کو وہ اٹھا کے لے کے جانا چاہ رہا ہے ٹورڈز امریکہ, اور پورا جو ڈیفنس پروڈکشن لائن ہے امریکہ کی طرف وہ شفٹ کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ انڈیا کے پاس اس وقت پیسہ بہت ہے تو اس کو مجھے نچوڑ لینا چاہیے. 13 سے 14 اسکواڈرن اس وقت انڈیا کے کم ہیں, جو کہ انڈیا کا اوور آل ڈیفنس اسٹرکچر ہے جس کے اندر اس کو جو اسکواڈرنس پورے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ انڈیا کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. اور آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انڈیا کے جتنے بھی اس وقت جو ملٹری فارمیشن ہوتی ہے وہ 80% پاکستان کے خلاف ہوتی ہے. جو لوگ پاکستان کی ڈیفنس اور اسٹریٹجک پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک ایسا سبق ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے کیسے انڈیا کو انگیج کیا ہوا ہے, کہ مسلسل اس کی اکانومی کا ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ انہی ڈیفنس پروڈکشنز کے اوپر پھنسا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ لگانے پہ مجبور بھی ہے. آخری بات, آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تو آخری بات میں رکھوں گا کہ ان تمام خبروں کو جب آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس پہ آپ اپنے تجزیے ضرور دیا کریں, لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا سا انتظار ضرور کیا کیجیے تاکہ جو بات کھلنی ہوتی ہے 2-3 دن کے اندر وہ کھل کے سامنے آیا کرے اور پتہ چلا کرے کہ دنیا کے اندر یہ جو بڑے بڑے جغادری بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑے اسٹریٹجک پلانرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کس طریقے سے دنیا کو لے کے چلتے ہیں اور کہاں پہ وہ چیک میٹ کرتے ہیں اور کہاں پر وہ الائز بنا کر آگے چلتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی گفتگو کے ساتھ. اپنا خیال ضرور رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کل میری ویوز بہت کم آ رہے ہیں, کوشش کریں گے ویوز آپ دیکھیں گے, لائک کریں گے, شیئر کریں گے تو ویوز بھی بڑھیں گے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر ضرور نظر کرم فرمائیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے اپنے کمنٹس کے اندر میرے, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بہتر میں اپنے کانٹینٹ کو کہاں کر سکتا ہوں. السلام علیکم.